बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खैबर 88 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे खैबर नेटवर्क इस्लामाबाद मरकज़ से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे, आज सेनेट ने आर्मी एक्ट की जो तरमीमी बिल है वो मंजूर कर लिया। उसके मुताबिक उसमें चंद उसमें जो इसकी जो नुकात है उसमें से एक ये कि जो हसास ड्यूटियों पर तैनात जो एहलकार होंगे उसको 5 साल तक सियासत में या सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की उसकी इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा पाक फ़ौज को बदनाम करना किसी भी तरीके से, आइदर इट इज़ सोशल मीडिया या फिर किसी जलसे में या फिर किसी दूसरे बयान के ज़रिए, तो उसके लिए भी सज़ा का तयन किया गया है। 2 साल क़ैद है, बाकी उसमें फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी है। ये सारी चीज़ें इन हालात में 9 मई के डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो 9 मई के जो वाक़यात है उसके तनाजुर में ये सारी जो कानून साजी जो हुई है जाते जाते इस गवर्नमेंट ने, बल्कि इस असम्बली का तकरीबन हार्डली 2 वीक्स रहते हैं और ये इसमें ये कानून साजियाँ जारी है। इससे भी अहम चीज़ परसों एक पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन में जो एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो पास हुआ उस पर बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है कि इसका क्या मकसद है कि निगरान हुकूमत को इतने वसी तर इख्तियारात देना कि जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी हैं, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी वो कर सकेंगे, और भी उसको वास्ट इख्तियारात दिए हुए हैं। और बकौल रज़ा रब्बानी के जिसमें एक जो नुक्ता जो एक टर्मिनोलॉजी लगाई गई है कि जो अर्जेंट मैटर्स उस पर डिसीजन करना ये सवाबदीद होगा निगरान वज़ीर आज़म का और निगरान हुकूमत का। तो ये जो अर्जेंट मैटर है इसके क्या मानी है, इसमें कितना इसका स्कोप है इस लफ्ज़ में कि कितने मामलात इसकी ज़द में आते हैं इस एक जुमले पे, तो इस पे भी बात करेंगे। हालांकि कुछ जो कानून के जो माहिरीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और ये कानून नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन हालात को देखते हुए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मज़ीद जमेलों में पढ़ने से इज्तनाब करेगी। ये मेरा ज़ाती एक ज़ाती नज़र है, उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं जो मेरे साथी इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं सियार अली शाह साहब। सियार, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने के लिए, और साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर तनोली साहब। कैसर साहब, आपका भी शुक्रिया। एक और नाजरीन एक अच्छी ख़बर मैं बता दूँ, आलमी इदारे शुमारियात एक है, उसके मुताबिक उसने एक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। ये एक बहुत ही अचंभे की बात लगती है कि किस तरह पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है दुनिया में, हालांकि लोग अगर भूखों नहीं मर रहे तो भूख का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। गुर्बत, खत गुर्बत से एक बहुत बड़ी आबादी नीचे चली गई है। ये मौजूदा ये पोस्ट कोविड और ये जो यूक्रेन की जंग की वजह से और आलमी जो क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसकी वजह से। लेकिन फिर भी चले मान लेते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है हमारे मुल्क में, इसके भी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे इस 1 घंटे में। और दूसरा एक आखिरी एक नुक्ता, शायद इसके लिए टाइम हमारे पास बच जाए, इस पर बात करें। टैक्स चोरों की जन्नत है पाकिस्तान, 25 करोड़ आबादी है एंड 2.5 मिलियन, ये हार्डली 25 लाख लोग जो है ना टैक्स दे रहे हैं, यानी 1 करोड़ में 1 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, जो कि 0.001% बनता है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही, यानी 1 करोड़ अगर तो 1000 लोगों में एक बंदा टैक्स दे रहा है तो फिर किस तरह निज़ाम चलेगा। इस पर शायद मौका मिले हमें बात करने का। सियार, पहले तो ये जो चले आर्मी एक्ट पे ही बात कर लेते क्योंकि आज का है, फिर इस पर ये जो पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी बिल हुआ है और चूँकि बिला ज़रूरत एक चीज़ लगती है, लेकिन चले पहले आर्मी एक्ट पे आ जाते हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा, ये इसी के तनाजुर में है जो कि 9 मई, हम इसको अब कहें जिस तरह 9/11 था तो 9 मई भी पाकिस्तान का एक 9/11 ही बन गया है, तो 9 मई 2023 के जो वाक़यात हुए हैं ये उसी के तनाजुर में है। यही ज़रूरी था। फ़ौज के हवाले से इस तरह डेरोगेटरी रिमार्क्स हो गए या फिर उसको अंडरमाइन करना, या उसके यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, और हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इस वक्त भी कारगिल से लेकर कराची तक और मतलब अपना सिंध तक और दूसरे साइड पे मशरक़ी बॉर्डर पर, मगरबी बॉर्डर पर, ये उसके मोरल पे वाक़अतन कोई असर है या इस स्पेसिफिक वाक़े के बाद की ये जो लगती है?
میرے خیال میں آپ نے شروع میں اس کی درست نشاندہی کی ہے کہ یہ چونکہ حکومت کے آخری دن ہے، حکومت تو خیر اس کے بعد بھی ایک حکومت ہوگی، مگر چونکہ اسمبلی اس کے بعد نہیں ہوگی اور اس کے یہ قانون سازی ضروری تھی. کچھ شگوک و شبہات تھے. اگر آپ کورٹ مختلف کورٹ پروسیڈنگز کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں دیکھ لیں یا مختلف ہائی کورٹس میں دیکھ لیں، تو اس میں اس چیز پہ جو ہے کوسچن مارکس اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ریز ہوتے ہیں، سوالیہ نشانات ریز ہوتے ہیں کہ جی یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ ملٹری 9 مئی کو ملٹری انسٹالیشن کو باقاعدہ طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کے لیے ایک راستہ بنانا تھا کہ جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا یا جن لوگوں کے خلاف مقدمات چلیں گے ان کو جو ہے ان کو کس قانون کے تحت ہم جو ہے سزا دیں گے، یا جو خاص طور پر اس میں ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ایک اس میں ایک ترمیم کی گئی ہے. تو یہ اس تناظر میں کیا گیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے، جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، وہ بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یہی جو ہے یہ اسی طرح کی قانون سازی ہمیشہ پھر ہم نے دیکھا یہ ایک ڈریکونین قوانین بن جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک ایسا ہے. مگر کچھ شکوک و شبہات تھے، کچھ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ہمارے ملٹری کے ریٹائرڈ کچھ لوگ ایسے تھے، یا پچھلے اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 1 سال سے ایک کچھ اس طرح کی وہ افواہیں تھی کہ مطلب سرونگ کچھ اہلکار بھی جو ہیں وہ بھی اس پورے سسٹم کو کویسچن کرتے تھے، اور پولیٹیکل ان کی جو وہ ایک انکلینیشن تھی وہ ایسے واضح تھی. تو یہ کچھ مختلف وجوہات تھی اور ان کو بیس بنا کر باقاعدہ یہ قانون سازی کی گئی ہے. اور باوجود اس کے کہ یہ بڑی ہیسٹ میں یہ قانون سازی کی گئی ہے، مطلب جلد سازی کی گئی ہے اس میں، مگر یہ ایکسپیکٹڈ تھی اور بڑے عرصے سے یہ توقع تھی کہ مطلب یہ ہیسٹ کہہ رہے ہو، لیکن جو 9 مئی کو یہ واقعات ہو گئے تو پھر 14-15 مئی سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ اب ضروری ہے کہ اس کو ایک پیش بندی کی جا رہی تھی کہ اب ایک اس طرح قانون ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی نہیں. قیصر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیا جو 9 مئی کے جو واقعات تھے کیا ان میں سے کیا وہ اتنے اس میں واقعات ہوئے ہیں جو کہ جناح ہاؤس پہ حملہ تھا یا پھر GHQ پہ جو حملہ ہوا، مردان میں جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ جو حملے ہوئے، کیا یہ جواز ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے بہت سخت، جس طرح خدشہ ظاہر کیا ہے CR نے کہ یہ مستقبل میں استعمال ہو سکتا ہے غلط طریقے سے اور لوگوں کی حق تلفی کی جا سکتی ہے اس قوانین کو لے کر؟ اچھا مبارک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. 9 مئی کے واقعات سے اب تک تقریباً 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، اور 2.5 ماہ میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کورٹس کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ابھی اس کے اوپر مختلف پروسیڈنگس چل رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے CR نے ٹھیک کہا کہ فیصلہ کن مراحل کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. قانون پہلے موجود تھا، قانون کے اندر قوانین کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور کچھ سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے کہ 2 سال سزا کا ذکر ہو رہا ہے، 2 سال جو قید ہے وہ مشقت ہے. اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی جو آپ کو پتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو مدت تھی کسی بھی سیاسی جماعت کے حصہ بننے کی وہ طے تھی، وہ 2 سال کی تھی، اب 5 سال کر دی ہے. حساس اداروں کے جو لوگ ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے بڑے واقعات ہو جائیں. یہ جس طرح کے واقعات 9 مئی کے اندر ہوئے نا، اس طرح کے واقعات ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے. ہم نے زبانی جمع خرچ دیکھا، زبان سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری کے افسران کو، جوانوں کو، اور یعنی فزیکلی جا کر حملہ نہیں کیا، حملہ ہونا، اور اس کے مطلب یہ چیز ماضی میں ہم نے دیکھی نہیں ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو پھر غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. اب اس وقت ملک کے اندر پچھلے سال کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، ملک اکنامکلی جس سٹیج پہ کھڑا ہے، تو یہ واقعات، اس طرح کے واقعات کے مزید یہ ملک جو ہے، یہ جو ادارے ہیں متحمل نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، جو پاک فوج ہے، اس کی دنیا میں ایک اپنی ساکھ اور ایک شناخت ہے. اس کو کسی بھی طور پر کمزور نہیں تصور کیا جا سکتا، نہ اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے حکومت بھی اور حکومت میں بیٹھے تمام تر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب کم از کم مستقبل میں
کوئی ایسی سوچ نہ ہو سکے, کوئی ایسا کام نہ ہو سکے. اس لیے تمام تر لوگ متفق ہیں اس فیصلے کے اوپر, اور یہ اس ملک کی 90% آپ کو سمجھ لیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, 13 جماعتیں جب اقتدار کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے. اور اگر ایک سیاسی جماعت جو اس وقت میدان میں نہیں ہے, یا جو میدان سے اس وقت ہمیں بظاہر آؤٹ نظر آتی ہے, تو اگر کل کسی طور پر یا ان کو کوئی اعتراض بھی ہوتا ہے, جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ اگر چلا گیا تو وہاں سے واپس بھی ہو سکتا ہے, یہ واپس ہونے کے اس کے امکانات نہیں ہیں. قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمان نے اپنا کام کر دیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ اس ملک کا جو بقا اور سلامتی کا ضامن ادارہ ہے اس کو محفوظ بنایا جائے اور اس ملک کو محفوظ بنایا جائے. اچھا سیار, جو اپنا آرمی ایکٹ جو 1952 سے جو چلا آ رہا ہے, اس کے مطابق تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ود ان ملٹری اگر کوئی اس طرح کوئی چیز ہو, یعنی جو ان سروس جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے اسپیسیفکلی. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جو سویلین ہے وہ بھی اسی قانون کے تحت اس کا ٹرائل ہو سکے گا, اور شاید سزا بھی ہو جائے کئیوں کو اسی قانون کے. تو یہ کیا ممکن ہوگا کہ سویلین کا ٹرائل اس ملٹری یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے وہ ہو, اور پھر وہ اس کے پاس پھر دوسرے عدالتوں میں, ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی اگر حق نہ ہو, تو پھر تو یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی جو خدشے کا جو اظہار کیا ہے, تو واقعتاً پھر اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن کیا خد و خال بنتے نظر آئیں گے مستقبل میں, کیا دیکھ رہے ہو اس قانون کو لے؟ میرے خیال میں اگر آپ ملٹری کورٹس جو اس سے پہلے بنے تھے, جو نیشنل ایکشن پلان تھا اور اے پی ایس اٹیک کے بعد جو 2 سال کے لیے وہ بنے تھے ملٹری کورٹس, اس میں جتنے ٹرائل ہوئے تھے, جتنی سزائیں اس میں ہوئی تھی, اس کا بھی اپیلیٹ فورم جو تھا وہ ہائی کورٹ اسٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں بہت سارے, ہائی کورٹ بھی ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے. تو پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر کسی بھی سطح پہ کوئی سزا ہوتی ہے کسی بھی شخص کو, وہ انٹرنل کوئی ان کا احتساب کا سسٹم ہو, یا وہ باہر کسی کورٹ میں ہوتا ہے, ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے, یا کسی بھی سطح پہ ہوتا ہے, تو اس کا اپیلیٹ فورم تو لازمی طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. مگر یہ جو آپ نے کہا کہ جو اس میں یہ تو آرمی کے لیے ہے, اور اب اس میں اگر باہر کے سویلینز کو ٹرائی کیا جائے گا, تو یہ ایک اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے 9 مئی کے بعد, خاص طور پر جب سے یہ بات گشت ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں جن لوگوں نے حملہ کیا ہے, جو اس کے پلانرز تھے, جو ابیٹرز تھے, ان کو ٹرائل جو ملٹری انسٹالیشن پہ حملے ہوئے تھے, اس کے جو سہولت کار تھے, ان کا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹس میں. تو اس پہ بڑے خدشات تھے, اور آپ اگر دیکھ لیں تو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک کیس بھی چل رہا ہے. تو وہ یہ تھا کہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا, آپ سویلین کو نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو بھی ایک کور میرے خیال میں ایک سوال اس میں آتا ہے, کیا جو ہمارے جو موجودہ جو قوانین تھے ان کو لے کر تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسپیشل قانون سازی کرنی؟ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں اگر الیکٹرانک, کیونکہ وہ تو جرم تو ہم نے دیکھ لیا واقعہ جناح ہاؤس کو جو ہم نے جلتا ہوا دیکھا, ریڈیو پاکستان پشاور کو اگر ہم نے جلتا ہوا دیکھ لیا, تو ہمارے پاس تو آلریڈی قوانین موجود تھے. اب آپ کے پاس اگر آپ کا استغاثہ یا آپ کو جو پروسیکیوشن ہے, اب اگر وہ کمزور ہے یا اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں, آپ کے جو ہے نا قانون اور انصاف کا جو نظام ہے وہ اگر اتنا بوسیدہ ہے کہ اس میں, کیونکہ قوانین تو میرے حساب سے, میری ناقص رائے ہے کہ وہ موجود ہیں, تو آپ مزید قوانین بنا کے کیا مطلب کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اصل میں اس میں جو ایگریو پارٹی ہے ان کو, ویسے تو پاکستان میں کسی بھی بندے کو پاکستانی ایگریو پارٹی سے کیا ہو رہا ہے, ایگریو پارٹی اس میں جو پاک فوج ہے ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ مطلب ہم اگر کسی عام عدالت میں یہ ٹرائل ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا, یا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا نقصان ہوا ہے, جس طرح کا جو اس کی نوعیت ہے جرم کی, وہ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ چونکہ ہمارے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے یا ہمارے سے جڑا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سخت سے سخت سزا ہو. تو یہ میرے خیال میں جو یہ قانون سازی کی گئی ہے, یہ اس کا میرے خیال میں جو واحد مقصد ہے یا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ایک لیگل کور پرووائڈ کیا جائے, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے 9 مئی کے بعد خاص طور پر جو ایک ویکیوم تھا اور جو مختلف رومرز تھے اور جو ڈسکشنز ہو رہی تھی, تو اس کو انہوں نے ایک لیگل کور پرووائڈ کر دیا ہے. اب اس میں وہ سب لوگ شامل ہوں گے جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور
اس میں ملوث ہے. اب وہ ملٹری ٹرائل بھی ان کا پاسبل ہے, اور اگر کسی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو اگر آپ خاص طور پر دیکھ لیں, جو سائفر والا معاملہ ہے, اس میں یہ اس کو بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو بہت پریشر, میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بھی شاید تھا. ایک بات جو قیصر تنولی صاحب نے کہی کہ یہ مطلب نشان عبرت, تو خیر اس نے لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ ایک مثال قائم ہو تاکہ آئندہ اس طرح نہ ہو. تو میرے خیال میں تو قانون اور انصاف کا جو نظام ہوتا ہے وہ مثالیں قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ انصاف کی بہم پہنچ کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب انصاف ہو جائے معاشرے میں, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ بیلنس جو ہوتا ہے معاشرے میں. اس میں وینڈیٹا اور اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں نہیں ہوتی, جو آزاد معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے بالکل. یہ اب میرے خیال میں دنیا اس چیز سے آگے چلی بہت گئی زیادہ کہ اب آپ عبرت نہیں بناتے, آپ انصاف مگر پاکستان اور یا ہمارے جیسے دیگر معاشرے ہیں اس میں ابھی تک لوگ یہ, اگر آپ دیکھ لیں جو کہ قصور میں ایک بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا تھا, اس میں لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو سرعام پھانسی دے, یا ریپ کے جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے ریپ کی سزا دے اور اس کو پبلکلی ہینگ کریں یا پبلکلی کیپٹل پنشمنٹ کا لوگ, اور بہت اوور ویلمنگلی لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مطلب آپ اس طرح کریں. تو یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ ہماری سوسائٹی شاید اس جگہ پہ ہیں کہ مطلب ہمارے ادارے اور سوسائٹی اوور آل جو ہے وہ یہ سوچ رکھتی ہے کہ مطلب کوئی جرم جب کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی جرم جب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ اس کو ایک ایسی سزا اس بندے کو, اس مجرم کو دیا جائے تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کا کوئی حرکت نہ کریں. مطلب کوئک جسٹس جو نظر آئے جس طرح طالبان کا کرتے ہیں, دیٹس دی ریزن, یہی مینٹلٹی ہے, یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ جو اس طرح کی سوچ کی یار کوئک جسٹس ہو, جس طرح اگر جرم ثابت ہو تو ہاں, جو کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ جسٹس نہیں ہوتا بدقسمتی سے. قیصر صاحب, آپ کا یہ اب حساس نوعیت کے جو پوسٹ ہیں اور اس پہ جو سیاست میں حصہ, سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اس پر جو پابندی ہے 5 سال کی, تو ایک سوال تو یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ جو حساس ادارے ہیں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو حاضر سروس بھی مینیپولیشن میں اور میکسنگ بریکس میں اور پولیٹیکل اس میں ہوتے ہیں, تو یہ کیا پھر ہم یہاں پر بیٹھ کر ہم کیا بات کر رہے ہیں پھر؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں وہ جو قوانین کی بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑی سی اصلاح اور تشریح کی ضرورت ہے کہ قوانین پہلے سے موجود ہیں, یہ سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ سویلین کس حد تک نقصان پہنچاتا ہے ملٹری انسٹالیشنز کو. کیا اس سے پہلے کوئی ایسا کام ہوا, کیا اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہوئی, کیا کسی نے جی ایچ کیو, کیا کسی نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا؟ نہیں کیا. یہ ایگزامپلز ہیں, ایگزامپلز سے مراد یہی تھی نا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو اب جو دوسری بات لوگ یہ سمجھتے ہیں, شاید لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے, اور یہ جو لوگ گرفتار ہو گئے ان کے عزیز و اقارب کو یہ خوف ہے کہ شاید فوجی عدالتیں لگائیں گے اور اپنی مرضی سے سزائیں سنا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ایک سسٹم موجود ہے, ادھر بھی عدالت لگتی ہے, ادھر بھی تمام تر شواہد اور جو آپ کے پاس ویڈیوز, ڈاکومنٹس جو بھی آپ کے پاس گواہان ہیں ان کی پوری پیشی ہوتی ہے. تمام تر چیزیں ٹرائل ایک طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے. تو معاملہ یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ حساس ادارے کے جو لوگ ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی. پاکستان کے اندر یہ معاملات ہمیشہ سے بدقسمتی یہ رہی کہ ان لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے, چاہے وہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں, یہ اسی کام پہ لگے رہے کہ کس کو کب لے کے آنا ہے, کس کو گرانا ہے, اور یہ ساری چیزیں چلتی آئی. لیکن اب جو واقعات ہم نے دیکھے یا جو واقعات ہمارے سامنے آئے ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے اور ایک پولیٹیکل لیڈر کی وجہ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام تر جو اس ملک کے ادارے اور حساس ادارے خاص طور پر ان کے سربراہان کو بھی اور ان کے اندر موجود لوگوں کو بھی اس چیز کا شاید کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے اور کہاں پہ ہماری. اچھا قیصر, اگین سوال میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں. اب یہ جو قانون بن گیا کہ جو حاضر سروس حساس نوعیت کے حساس جو ہماری ایجنسیوں کے یا پھر جو ہیں اس پہ یہ ڈٹر کر پائے گا سیاست میں حصہ نہ لینے کا, اگر تو یہ قانون بننے کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آیا اور اس کی بڑی سخت سزا بھی مقرر کی گئی ہے کہ 5 سال تک وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا. اب اگر حاضر سروس اس کو پھر کوئی ضرورت پڑ گئی کسی ایسے بندے کو اوپر اٹھانے کی جس طرح خالد صاحب کا کے بارے میں کہا جاتا ہے, یا پھر اس کی پھر ثبوتیں بھی آ گئی, ایک ریٹائر جج ہے, پتہ نہیں ریٹائر کیا تھا یا پھر اس کو نکال, بلکہ ہاں اس کو نکالے شوکت صدیقی کو, اس نے ایک بڑی محفل میں بلکہ
وکلاء کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی، بلکہ اس کے الفاظ یہی تھے کہ میں اپنی والدہ کو گواہ بنا کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں پر بینچ بنتے ہیں، باقاعدہ اس نے ایجنسی کا نام لیا کہ وہ اس کے باقاعدہ بناتے ہیں اس طرح. تو اس قانون کے بعد کیا یہ قانون ایک ڈیٹرنس ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ پولیٹیکل میکنیشن میں مصروف یا پھر ملوث ہیں؟ رہے ہیں کہ یا ہیں اور یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کے بعد معاملہ کہ یہ ڈیٹر ہو کر پائے گی ان چیزوں کو. دیکھیں ہم نے ایک واقعہ، بلکہ ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے ہے نا، کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا، جس کا بھی ذکر بھی تھوڑا سا سیار نے کیا کہ عبرت کا نشان بنا دیں. ان کے حوالے سے کیسا فیصلہ آیا تھا؟ وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، وہ فیصلہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ ہوگا حاضر سروس، تو دیکھیں ان کے خلاف کوئی ثبوت آپ پیش نہیں کر سکتے کہ ان کی انوالومنٹ کس حد تک ہے. کون ثبوت دے گا؟ آج تک کس نے ثبوت لا چلیں سنو آپ کی طرف سے یہ پاسبل نہیں، پاسبل نہیں. جس یار آپ کیا سمجھتے ہیں از اٹ اے ڈیٹرنس ٹو دوز پیپل؟ میں آپ کے سوال کا، آپ کا سوال جو اس کا کانٹیکسٹ میں سمجھ گیا ہوں. اس کا اصل ایشو یہ ہے کہ مطلب یہ جو اس میں حاضر سروس، تو وہ سروس جب اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے ایک فوجی افسر، اس کے بعد وہ 5 سال تک کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، تب اس کو سزا ملے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مذاق خیز قسم کی ایک مجھے تو لگ رہی ہے کہ جو حاضر سروس ہے ان کا کیا کریں. مطلب یہ تو ہونا چاہیے میری انڈرسٹینڈنگ حاضر سروس کو. اب دیکھیں حاضر سروس کو ثابت کرنا تو کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ اگر ایک بندے کو سزا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس نے اس کا ایک باقاعدہ اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس آئے. پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ جب یہ فارمر آرمی چیف جو تھے باجوہ، انہوں نے آخر میں جو ایک تقریر کی کہ ہم انوالو تھے پالیٹکس میں، ہم نے جو ہے میکنگ اینڈ بریکنگ کی ہے، ہم نے لوگوں کو جو ہے فورس کیا ہے اور ہم نے ہماری سیاست میں مداخلت رہی ہے، مگر ہم اب نہیں کر رہے. تو کیا ابھی جو ہو رہا ہے اس وقت جو ویسے اس کو ریٹائر ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں سیار؟ نہیں اس کا نہیں ہوئے. مختصر سی بات ہے، اس کے حوالے سے پتہ، جب ان کے ساتھ آپ بیٹھو ریٹائرڈ افسران کے ساتھ یا کچھ حاضر سروس، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ ہم انٹیلیجنس آپریشنز کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ملک کی بقا اور سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. نہیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جن کو روکنے کے لیے ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک ریٹائرڈ سروس مین جو تھے ان کا ایک گروپ بنا تھا، اور وہ ایک سروس مین جو گروپ بنا تھا، اور وہ ایک پریشر گروپ بن گیا تھا، اور وہ بار بار آرمی کے جو سرونگ جنرلز تھے یا ان کی لیڈرشپ تھی ان کو پریشرائز کر رہے تھے ایک خاص پوزیشن لینے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ان کو، اور اس کے پیچھے کون تھا جو ریسنٹلی کچھ ریٹائر ہوئے تھے، ان لوگوں پہ وہ لوگ جو ہیں ان کے جو تھے وہ یہ بہت دلچسپ آپ نے بالکل بات، یہی وجہ ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں اور یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خیبر 88 میں. اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سیار علی شاہ صاحب اور قیصر تنولی صاحب. کیا اپنا سیار اس کے یہ جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو آپ کہہ رہے تھے، جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں اکثر و بیشتر اس میں سے ان کے شاگرد ہی اچھے پوزیشن پہ بریگیڈیئر اور جنرل کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا اسٹیپ اٹھائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. مطلب پالیٹکس میں اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا پھر ان لوگوں کا جس کے 5 نہیں ہے اس کو شاید پھر 20 سال ہوئے ہوں گے ریٹائر ہوئے، لیکن یہ پھر اس میں کنفیوژن پھر ہے کہ کیا ان پہ یہ لاگو ہوگا کہ جو بندہ جو خود ایبیٹمنٹ میں ایک ایبیٹمنٹ جو ہے، ایک تو مطلب ایڈنگ این ایبیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، تو ایڈ این ایبٹ کے زمرے میں آئے گی اس قانون کا؟ نہیں، اس میں تو 2 سال ہے اور 5 سال. نہ وہ میں نہیں بات کر رہا. یہ 2 سال نہیں ان کے لیے، چاہے صرف یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر وہ
اس میں آئے گا کہ ایک سرکاری بندہ ہے. اچھا اس میں ایک اور جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ فوج کو اگر ایکس سروس مین بھی ہے اور اگر فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اصل میں جو ایکس سروس مین جو ایک سوسائٹی تھی اور انہوں نے پچھلے ہم نے کوئی 1 سال میں دیکھا تھا, ابھی تو بالکل پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے, ابھی تھوڑا سا ڈومنٹ ہوا. تو یہ ان کو چلا کون رہا تھا, یہ میرے خیال میں ان کے لیے تھا کہ مطلب ایک بندہ تھا جو کہ ادھر کہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا نام تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. اس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ مطلب وہ سارا یہ سرکس جو تھا وہ چلا رہا تھا. تو شاید یہ اس جیسے لوگوں کے لیے تھے کہ مطلب ان کو پتہ تھا کہ میں اب سروس میں نہیں رہا ہوں تو مجھے تو پورے سچویشن کا پتہ ہے بہت زیادہ کہ مطلب اس وقت آگے کیا ہونے والا ہے اور ابھی کیا چل رہا ہے, تو وہ اس کو آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے. تو شاید یہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے جو کہ ان کو پورے نظام کا پتہ ہوتا ہے کہ مطلب پولیٹیکلی کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کو یہاں پہ بھی پتہ ہے کہ آگے 1 سال میں کیا ہوگا, 1.5 سال میں کیا ہوگا, 6 مہینے میں کیا ہوگا, تو وہ اس میرے خیال میں اس مینیپولیشن کو روکنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے. اچھا قیصر صاحب, اس پہ تھوڑی سی آخری آپ کا کمنٹ لے لو, پھر آگے بڑھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو الیکشن ایکٹ کی ترمیمی بل منظور ہو اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آخری یہ جو آرمی ایکٹ جو یہ مکمل قانون بننے کے بعد اور اس پر جب عمل درآمد ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 9 مئی کے بعد جو گرفتار ہوئے ہیں لوگ تو ان کا ٹرائل جو ہے ان کے لیے کوئی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں ان ڈیز ٹو کم؟ مبارک صاحب اس پہ بہت واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. جس نے جتنا قصور کیا اس کو اتنی سزا ملے گی. کسی نے اگر پتھر اٹھایا ہے صرف مارا نہیں ہے اس کو اس حد تک سزا ملے گی. جس نے پتھر اٹھا کے مار دیا اس کو اتنی سزا ملے گی. کسی نے اگر کوئی چیز توڑی ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے منتقل ہو گئے ہیں اس وقت ملٹری کورٹس میں. تو ان کا معاملات چل رہے ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان کے سامنے ثبوت رکھے جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے معافی انہوں نے مانگ لی اور معافی کے ان کے پیغامات بھی آ گئے. لیکن اس کے باوجود جس نے جتنا قصور کیا اس کی اتنی سزا ملے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے 1.5 کے اندر آپ کو اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا اگلے 1.5-2 مہینے مطلب 1.5 میں آپ کو فیصلے, کیونکہ چیزیں فائنلائز کر لی. اچھا سیار آپ سے بھی ایک آخری کمنٹ لے لو. جو DGISPR کی جو لاسٹ بریفنگ تھی اس میں جو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ ہم نے خود سے اپنے گھر سے شروع کیا ہے اور اس میں کچھ جنرل لیول کے, بریگیڈیئر لیول کے اور دوسرے جو آفیسرس ہیں اس میں جو انوالو ہیں اس کو باقاعدہ سزائیں ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ وہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اپنی طرف سے اتنا کر لیا اب آپ کی باری ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب واقعتاً جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے کر لیا اپنا اب آپ کی باری ہے, تو از اٹ سو؟ میرے خیال میں انہوں نے وہاں پہ کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کا بھی کریں گے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کا کیا تو جو باہر سے ہم پہ حملہ ہوا ہے ہم اس کا بھی کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے. باہر پہ مطلب کس نے کرنا ہے باہر پہ؟ ابھی تو جو یہ موجودہ PDM کی گورنمنٹ ہے یہ تو اگر ہفتے 1.5-2 تک اگر یہ جو ہے نا ان کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر کون ہوگا؟ پھر تو کوئی اور ہوگا. اصل میں جو سزائیں دینی ہے یا اس میں جو پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ انہوں نے ہی کرنا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے میں کر لیے تو اب باہر کے لیے بھی جا رہے تھے. اصل میں اس قانون سازی کا مجھے جو لگتا ہے اس کی ضرورت ان کو اس وقت بہت زیادہ اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ ایک فرینڈلی ان کے لیے اسمبلی تھی. مطلب موجودہ جو اس کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے. اب آنے والا وقت کیا ہے, مطلب اس الیکشن کے رزلٹ, اگر الیکشن ہوتے تو الیکشن کے رزلٹس کیا ہوں گے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مفرور ہیں, تو وہ اگر آئے پھر تو قانون ہوگا یہاں پہ اور ان کو پھر اسی قانون کے تحت جو ہے وہ سزائیں ہوں گی. تو یہ جو ایک پیشبند یہ جو ویکیوم تھا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو موضوع ہے اور وہ بھی پارلیمنٹ اور قانون سازی ہی کے حوالے سے اور بہت ہی اہم قانون سازی. یسٹرڈے بلکہ 2 دن قبل جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ایک الیکشن ترمیمی بل جو پاس کیا اور وسیع تر اختیارات دے دیے آرٹیکل 230 کے تحت جو نگران وزیر اعظم ہوتا ہے یا پھر نگران حکومت جو ہوتی ہے, جو کہ عموماً نہیں بلکہ اس کا ایگزیکٹلی جو نگران حکومت ہوتی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف
ایک ہی بلکہ یونیفوکل وہ ہوتا ہے کہ انتخابات کرانا. باقی ڈے ٹو ڈے افیئر جو منڈین افیئر ہوتے ہیں اور اتنے اختیارات اس میں بھی نہیں ہوتے, کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا بھی وہ اعلان نہیں کر سکتے. مطلب اختیار صرف اور صرف ان کا ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامتی حکومت ہوتی ہے تاکہ بالکل ہی ہیڈ لیس نہ رہے اسٹیٹ. لیکن اس قانون سازی کے بعد جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ اتنا ہی با اختیار ہوگا جتنا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے, یا پھر اس کی جو نگران کابینہ ہے اتنی ہی با اختیار ہوگی جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک فیصلہ اور اس گورنمنٹ نے کیا ہے کہ 8-9 اگست کو یہ ڈیزالو کر رہے ہیں اسمبلی, جس کا مطلب ہے کہ 2 نہیں بلکہ 3 مہینوں میں 3 مہینے کا ٹائم یہ انٹینشنلی دیا جا رہا ہے اس حکومت کو جو کہ با اختیار بنایا گیا ہے آنے والی جو نگران حکومت ہے. اور ان کو ملاتے ہوئے ایک اور جو کام کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک سینئر پولیٹیشین کو ایک قابل اعتماد ایک معتمد خاص, کسی بھی معتمد خاص کو, جس کے لیے اسحاق ڈار کا نام اس نے مطلب ایک کوائن کیا ہوا ہے. رضا ربانی کا نام بھی سنا ہے کہ مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ رضا ربانی ہو یا پھر اسحاق ڈار ہو یا پھر خواجہ آصف ہو یا پھر دوسرے اس طرح کے جو سینئر اور سیزنڈ اور جو کہ معتمد با اعتماد جو پولیٹیشین ہے, تاکہ وہ مس یوز نہ کر سکے ان اختیارات کو جو کہ اس قانون سازی کے تحت دیے گئے ہیں. سیار میرے خیال میں نگران جو حکومت ہوتی ہے مختصر ترین ہونی چاہیے تھی. یعنی جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس گورنمنٹ کا جو کہ 2018 میں جو یہ حکومت پہلے بنی, پھر یہ تو پھر بعد میں 2022 میں جب بنی, 14 اگست کو اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا اور اس کے بعد 2 مہینے میں انتخابات ہونے تھے. لیکن اس کو وقت سے پہلے 2-3 دن پہلے ختم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ملے. وائی از دیٹ؟ ایک تو یہ کہ آپ نے اگر اوور آل اس کو دیکھ لیے کیئر ٹیکر کا جو اس مرتبہ یہ کیئر ٹیکر پورا جو ہمارے آئین میں ان کا ایک جو پروویژن ہے وہ اس پورے ایک سال میں یا اس میں یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب ہم کیئر ٹیکر والا جو کانسیپٹ آیا تھا یہ پوری دنیا میں میرے خیال میں صرف پاکستان میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے اور اب یہ ایکسپوز بھی ہو گیا ہے کہ مطلب یہ برائے نام اس کو جو امریکی صدر اگلے صدر کے انتخاب تک صدر انڈیا میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, بنگال میں ہوتا ہے تقریباً. بہت اچھا لگتا ہے. یہ کچھ اس کی تو اصل میں اس میں جو انہوں نے اختیارات دیے اس کی تو کچھ وجوہات ہیں جو ایکچوئل یا جینون آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جینین وجوہات ہیں اور اس ریزنز کی وجہ سے ان کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا تو وہ تو ٹھیک ہے. ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ایٹ ٹائمز کمانڈز ایکسٹراڈنری اسٹیپس والا وہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ حالات ایسے ہیں کہ اس کے مطابق آپ نے اقدامات اٹھانے. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یہ جو 9 مہینے کا معاہدہ ہے اس کو جو بھی اگلی حکومت میں ہوگا وہ کیئر ٹیکر ہوگا وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگا یا جو بھی ہوگا یہ ان پہ باؤنڈنگ ہوگا کہ مطلب وہ ان کو ان کے ساتھ جو شرائط طے ہوئے یا ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ اس کو من امپلیمنٹ کریں گے, وہ اس سے ایک قدم آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے بھی ان کو یہ جو منڈین افیئرز والا آپ نے بتایا کہ مطلب ان کا ڈے ٹو ڈے کا کام ہوگا وہ اس سے آگے جائیں گے. ایک تو یہ مطلب آپ کی باتوں سے یہ میں اخذ کر سکتا ہوں کہ یہ بھی ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کی یا پھر انٹرنیشنل بالکل ان کے لیے اصل میں پاکستان 2 مرتبہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹایا ہے اور انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اگر آپ ان کا جو پچھلے دنوں میں ان کی رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں خطرناک رپورٹ ہے پاکستان کے لیے. جو فیوچر یہاں پہ جو بھی حکومت بنے گی ان کے لیے بھی ایک جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ان کے ساتھ کمٹ کرے گا اور اس کمٹ کو وہ پورا نہیں کرے گا پاکستان کے لیے حالات بڑے خراب ہوں گے. ایک تو یہ اس تناظر میں کہ ان کے اختیارات میں تھوڑا سا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ان کو اختیارات دے تاکہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر سے آگے بھی جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ اگلے پاکستان کے اگلے ہونے والے انتخابات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بہت سارے حوالوں سے یہ پاکستان کے یہ ہر انتخابات ہوتے ہیں. لوگ ویسے تو ہمارے ہاں تو ہر نازک صورتحال ہمارے ہاں چل رہی ہے مگر پاکستان کے اگلے انتخابات بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ
جب بھی ہوں گے اگر اپنے ٹائم پہ ہوں گے، اس سے مہینہ 2 مہینے یا 4 مہینے یا سال اوپر بھی ہوں گے، تو یہ واٹر شیڈ موومنٹ ہوگا پاکستان کا. تو اس کے لیے جو بھی اس وقت پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے، خاص طور پر اس قانون سازی کا، یہ آرمی ایکٹ کا یا ان ترامیم کی ضرورت اس وجہ سے ان کو پیش آئی ہے کہ یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں سپریم کورٹ جب کوئی بھی جہاں پہ ان کو سپریم کورٹ کو موقع ملتا ہے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. تو یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر وہ سمجھتی ہے کہ مطلب ہمیں جو بھی ہم کام کریں تو تاکہ اس کو لیگل کور بھی، آرمی ایکٹ کے ذریعے انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ایک لیگل کور لے لیا ہے، اور جو آگے نگران سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے انہوں نے اس قانون کے تحت ایک کور لے لیا ہے کہ ان کے پاس ارجنٹ میٹر ہینڈل کرنے کا یا ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہوگا. ارجنٹ میٹر یہ بہت ہی ایک وسیع تر ٹرمینالوجی ہے، بہت ایمبیگوس ہے، ایمبیگوس بھی ہے، اور ارجنٹ میٹر کہاں تک ویگ ہے، اور اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. یعنی ارجنٹ میٹر تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بس تعلقات ہم نہیں چاہتے، چلے ارجنٹ میٹر ہے بھئی ہم اس نے کشمیر کا یہ معاملات ہے، یا پھر دوسرے بارڈر کا ہے، یا پھر افغانستان کے حوالے سے طالبان کی حکومت ہے اور دے آر فیلنگ ٹو کنٹین یا کنٹرول یا کنٹین TTP، تو ان کے ساتھ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ارجنٹ میٹر ہی آئیں گے. قیصر وٹ ڈو یو سے، یہ جو ارجنٹ میٹر والی بات جو CR نے کہی ہے، اور ایک سوال، یہ قانون بن تو گیا، آج دوسرا تیسرا دن ہے اس کا، اور اب شاید کسی نے ابھی سپریم کورٹ میں اس کو نہیں ٹیکل کیا، سپریم کورٹ یا شاید بہت مصروف ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ اگر، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے، خیبر نیوز کے ساتھ ہی بات کر رہے تھے، ہمارے مدثر حسین ہمارے رپورٹر ادھر تھے، تو ان کے ساتھ بات کرتے اس نے کہا تھا کہ نہیں تو کوئی قانون نہیں ہے، تو جائے گا سپریم کورٹ میں اسی ٹائم اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. ووٹ سے اچھا، یہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹس تھی نا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر میاں رضا ربانی نے اسی وقت اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ اتنے لامحدود اختیارات کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کسی بھی طرح سے نگران حکومت کو یا ہمیں سوٹ نہیں کرتے، مطلب کہ اس سسٹم کو سوٹ نہیں کرتے. نگران ہوتے ہیں، نگرانی کے لیے آتے ہیں، انتخابات کراتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو قانون سازی کی گئی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پیورلی پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کی گئی، اور یہ اس کی ضرورت تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے، مثلا مثال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے IMF کے ساتھ معاملات ہیں، دوسرے سیکیورٹی کی جو صورتحال، اس کا بھی آپ نے کہا نا کہ ارجنٹ میٹرز، تو ارجنٹ میٹرز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کوئی تو ہو نا. بہت سی جگہوں پہ ہمارا آئین خاموش ہے، اور اس آئین کی خاموشی کی وجہ سے ہمیں بہت سی پریشانی بازو کا اٹھانی پڑتی ہے، ہمارے ادارے بھی اس میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو یہ جو ارجنٹ میٹرز والا جو لفظ استعمال ہو گیا نا، تو ارجنٹ میٹرز کو پھر آپ جس طرف مرضی اس کو گھما دیں. تو ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ پاکستان کے موجودہ حالات اور آنے والے دنوں میں، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو معروضی حالات ہیں اس وقت ملک کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون تو لانگر رن میں، حالانکہ قوانین بنتے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے، مسئلہ یہ تو یہی ہے کہ ریاستیں جو زندہ ریاستیں ہوتی ہیں اور جو مستقبل کے لیے پیش بندی جو کرتی ہے اور لانگر رن میں اگلے جنریشن تک دیکھتی ہے، وہ نئی پارلیمنٹ اور نئی الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس کے اوپر کام کریں گے نا. ابھی معاملہ جس طرح سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ غیر معمولی حالات کے اندر آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. غیر معمولی حالات سے ہم کب نکلیں گے یار؟ دونوں سے یہ سیار نے بہت اچھا کہا کہ آئندہ الیکشن جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اب آپ نے ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ اور ایک بڑی سیاسی جماعت وہ کس طرف جائے گی، اس کا کیا فیصلہ ہوگا. اگر وہ نئی سیاست میں یا نیکسٹ الیکشن میں آتے تو پھر اس ملک کی سیاست کا ایک نیا رنگ ہوگا. اگر وہ آتے ہیں تو پھر کس حال میں آتے ہیں، یہ جو لوگ ہوں گے یہ حکومت بنائیں گے مل کے، اور اس کے بعد سچویشن کس طرف جائے گی. اس لیے اس الیکشن کو دیکھنا اور اس کے بعد بننے والی حکومت کی طرف دیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سیار، اس جو قانون سازی جب ہو گئی اور جو آپ نے دیکھا بھی کہ جو اپوزیشن ہے، جو سو کالڈ اپوزیشن جتنی بھی ہے، سینٹ میں تو ہے لوگ، ان کے جو تحفظات، ان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ میرے خیال میں اس پہ جو یہ PTI کے جو چند سینیٹر تھے انہوں نے جو اعتراضات کیے، یہ خاص طور پر آرمی ایکٹ پہ، تو ان کو اعتراض صرف یہ تھا کہ ہمیں ٹائملی اس کے حوالے سے بتایا نہیں گیا. ادروائز انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے.
دوسرا جو نہیں الیکشن ایکٹ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ کمیٹی میں نہیں آیا. نہیں کمیٹی میں تو نہیں آیا یا آیا ہے یا وہاں سے تو وہ کر لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو جو جنہوں نے یہ کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے. اچھا جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے. اب وہ اس کے لیے اگر کسی کو اعتراض ہو یا کوئی یہ کہے کہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا, سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا, تو وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ اس چیز کی ضرورت ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جو آگے معاملات ہم نے چلانے ہیں, جو اس ملک کو ہم نے چلانا ہے, اس کے لیے ہمیں اس لیگل کور کی ضرورت ہے. اب وہ لیگل کور انہوں نے حاصل کر لیا ہے, اب وہ ہو گیا ہے جو ہو گیا ہے. اب جن کو اعتراض ہے, اعتراض تو لوگوں کو بہت ساری چیزوں پہ ہے یہاں پہ. اب مطلب کچھ لوگ کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا اس معاملے میں, ان کو انصاف نہیں ملا. مگر جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نگران سیٹ اپ کو اس قانون سازی کے ذریعے جو اختیارات ملیں وہ لگتا ہے ایسے ہیں کہ اس کو استعمال کریں گے یا کیا جائے گا اگلے انتخابات کا تعین کرنے کے لیے, یا اگلی حکومت کا تعین کرنے کے لیے شاید اس چیز کو استعمال کیا. اچھا ایک تو جس طرح قیصر نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ قانون سازی کی گئی ہے, تو ایک تو زمینی حقائق ہوتے ہیں اور ایک اصول ہوتا ہے, اصولی ایک چیز ہوتی ہے کہ اصولوں پر چلتے ہوئے اس طرح اصولی طور پر تو یہ درست نہیں لگتا. میں بھی اپنا تجزیہ آپ کو دے دوں, آپ پھر اس پر بے شک اس میں سے آپ میرے ساتھ اختلاف کریں. اصولی طور پر تو جس طرح میں نے پہلے کہا, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نگران حکومت ہے وہ اپنے صرف 2 مہینے کے لیے, یہ بالکل اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہو جاتی جو نیچرلس کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کے لیے نگران حکومت آتی ہے جس کا کام بالکل فوکس, لیزر فوکس اپنے اس پہ کہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے اور اس پہ جو ہے نا وہ ریٹرننگ آفیسر اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہو وہ غائب نہ ہو, کہیں راستے میں فوگ نہ ہو, اس طرح کی چیزیں, رزلٹ ڈیلیز نہ ہو. تو صرف ان کا وہی فوکس ہونا چاہیے تھا, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کی کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے تھی کہ ان کو جتنے پیسے چاہیے اس ٹائم پہ یہ گورنمنٹ کرے, اور پھر اس کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کہ الیکشن ہو جائے. اصولی طور پر تو یہ تھا. میں اگر زمینی حقائق یہ ہے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اصولوں کو کمپرومائز کر کے زمینی حقائق کے مد نظر ہم نے کام کر دیا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی. میں اگر آپ پھر اس کے بعد کیسے صاحب کے پاس ہے, میں صرف اس میں ایڈ کروں کہ اصولوں کے مطابق جو بھی اصول ہیں اس ملک میں بھی اصول ہیں, اس دنیا کے بھی اصول ہیں, ان دنیا کے اصولوں کے بھی ہم پابند ہیں, اس ملک کے جو بنائے اصول ہیں ان کے بھی ہم پابند ہیں. اس میں تو نہ یہ کرنٹ ڈسپنسیشن جو ہے موجودہ جو بھی ہے وہ ان اصولوں پہ پورا اترتے ہیں, نہ اس سے جو پچھلے ڈسپنسیشن تھی وہ بھی ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتے تھے, یا اس سے آپ پیچھے چلے جائیں, یا اس سے آپ آئی ایم ایف رپورٹ پڑھیں, اس میں وہ 2 فائنانس منسٹر کو باقاعدہ مینشن کیا, ان کے نام مینشن ہے, ایک ہے اسحاق ڈار صاحب بالکل اور ایک شوکت شوکت کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے کیے تھے ان سے یہ انہوں نے وائلیٹ کیا اس کو, جس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی کا بھی اتنا نقصان ہوا, جس کی وجہ سے یہ جو اتنا زیادہ نقصان ہوا وہ. اچھا پھر اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. جو پنجاب میں الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو کس نے ختم کیا, جو کے پی میں الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, آج تو وہاں پہ وہ رول پٹ رہے ہیں کہ مطلب یہ تو اصول تو ہر وقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قربان ہے, اصولوں کی پامالی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اصول تو ایک ایسی وہ یوٹوپیا والا وہ ہے کہ مطلب اصولوں کو فالو کرنا چاہیے. اصول تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مالک صاحب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میرا ذاتی رائے ہے کہ ہم نے جو نگران سیٹ اپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا وہ سیاسی ہے, ہم جو وفاق کے اندر ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سیاسی ہوگا. اگر یہ سیاسی ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی سیاسی آپ کو ملیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جو قانون سازی ہوئی یا جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ کوئی اسمبلی سے باہر نہیں ہوا, یا میں نے سوچا یا میں نے یہ کام کر دیا, یا شہباز شریف صاحب نے سوچا اور یہ کام کر دیا. پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے موجود ہیں اور ایک بڑی تعداد موجود ہے. پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں نے ان قوانین کو پاس کیا ہے اور بالکل آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے اس نئے قانون میں, میں آپ دونوں معززین کے لیے میں رکھ دیتا ہوں کہ ملک کی معیشت کے بہتر مفاد میں یعنی ملک کا اور ملک کی معیشت کے جو بہتر مفاد ہیں وہ ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے, تو ہم اس پہ فیصلہ کر سکیں گے.
تو کیا اوپر کس طرح ڈیفائن ہوگی کہ بہتر مفاد کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو وسیع تر اختیار ہے بھی اس گورنمنٹ کا. بہرحال میرے خیال میں اس پہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کیسر صاحب نے ایک بات کی کہ مطلب کیئر ٹیکر جو ہے وہ وہاں پہ بھی سیاسی ہے. بالکل. اب وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل مطلب وہ تو سیاست سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے وہ جو سیاسی ہوتے ہیں انہوں نے تو بالکل اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. مگر میں جو ہم نے اپنے سامنے دیکھے جو چند کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھے, کیا وہ غیر سیاسی تھے؟ نہیں. نجم سیٹھی پنجاب میں سی ایم تھا, کیا وہ غیر سیاسی تھا؟ نہیں. جو حسن رضوی تھا وہ اس پہ اعتراضات تھے, نجم سیٹھی پہ 35 پنچروں والا تھا. پھر جو حسن رضوی کے انڈر وہ ہوئے تھے الیکشن ہوئے تھے اس پہ بھی اعتراضات تھے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر والا جو مسئلہ ہے پاکستان میں, اس پہ سیریسلی ہمارے جو قانون ساز لوگ ہیں, جو لیجسلیچر ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے کہ یہ مطلب پاکستان میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مطلب کبھی یہاں پہ کیئر ٹیکر ایسا کوئی سیٹ اپ بنا ہو جس میں وہ غیر سیاسی ہو. وہ تو وفاق میں بھی جب آئے تو وہ غیر سیاسی نہیں تھے. وہ مالک صاحب نے ذکر کیا کہ 3 نام چل رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب, ساگڈار صاحب اور میاں رضا ربانی صاحب نام چل رہے ہیں. تو وائی ناٹ مولانا فضل الرحمان؟ بالکل صحیح. یہ یار ان سب کو چھوڑے, شہباز شریف میں کیا قباحت نہیں. تو وہ اس نے اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آج ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, ہاں میں آج ایک بندے سے ملا ہوں, اس سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ آپ سب کچھ چھوڑے, شہباز شریف انٹرسٹڈ ہے کہ مجھے کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنائے. تو یہ وزیر اعظم والی ایسی کرسی ہے جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے, وہ جب کرسی سے اترے تو انہوں نے کہا پوری دنیا کو آگ لگا دو, میں کیوں کرسی چاہیے مجھے. اب جو ابھی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ جو ہے جو قاعدے قوانین اصول ضابطے کوئی نہیں, بس وہ ہو. تبھی تو یہ ملک کا یہ حال بنا ہوا ہے. چلے, لیکن حال تو یہ بنا ہوا ہے. لیکن ایک اچھی بھی خبر ہے ناظرین, کوئی ایسا بھی مطلب حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں. ہم بڑا اچھا ایک خوبصورت ملک میں رہ رہے ہیں, اور ایک ورلڈ اکنامک ایک سروے ہوتی ہے پوری دنیا میں ہر چیز کے حوالے سے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کے حوالے سے جو مختلف سرویز آتے ہیں, تو اس میں سے کل ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سروے آیا ہے مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے, یا پھر جو کس طرح اس کو کہیں کہ جو ارزان ہوتا ہے, جس میں چیزیں جو ہے نا سستی ہوتی ہے, زندگی اور جو لائف کی جو امینٹیز, بیسک امینٹیز ہوتی ہے, وہ پاکستان میں سب سے زیادہ سستی ہے اس کے حوالے سے. اب اگر میرا پروڈیوسر اگر دکھا سکے وہ ایک کلپ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور اس طرح کی جو سروس جو آ رہی ہے کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے. سیار اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالے تاکہ اگر ہمارے ناظرین اگر کچھ سمجھ سکے اس سروے کو, جو کہ خبروں میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا اس کا. میرے خیال میں کیسر زیادہ اس میں یوکرائن جو ہے نا, ادھر جنگ لگی ہوئی ہے. یوکرائن اس میں جنگ لگی ہوئی ہے, اس کا 8واں نمبر ہے اس سروے کے مطابق. مطلب کہ دنیا میں 8ویں نمبر پہ یوکرائن سستا ترین. میرے خیال میں مجھے پروگرام ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے, لیکن مختصر میں اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو پاور پرچیزنگ پیرٹی. ہاں, تو وہ اس حساب سے اندازہ لگا لے تو پھر ہمیں پتہ نہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ $1 پہ یہاں پہ جو ہے نا $300 کا ہے, تو یہاں پہ پیٹرول جو ہے $1 کا ملتا ہے, امریکہ میں وہ $4 کا ملتا ہے. تو $1 مطلب 250-300 کا $1 ہے, تو اس میں پورا کھانا کھا سکتے ہیں $1 میں. تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے یہ سروے کیا ان کو یہاں پہ یہاں پہ سیلری اور یہاں پہ یہی بات کر رہا ہوں, یوکرائن میں جنگ لگی ہوئی ہے, اس کا 8واں نمبر ہے دنیا میں. بالکل, بہت شکریہ قیصر تنولی, بہت شکریہ سیار علی شاہی. تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.